आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुआओं का कर्जदार है तो वो अकबर ओवैसी है। गोलियां लगी तब भी दुआएं थी, चाकू चले तो दुआएं थी, तलवारें चली तो जभी भी दुआएं थी, वेंटिलेटर पे था तभी भी दुआएं थी, जेल में था तभी भी दुआएं थी, मुकदमे लड़ रहा था तभी भी दुआएं थी। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल ले, अपनी औलाद के जिस्म की चमड़ी निकाल ले और आपके कदमों के नजर कर दे, तब भी आपकी दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातों की परवाह न करो, खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हमको आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम मुंतशिर होंगे, बटेंगे, तो याद रख लो और कई गोशाह महल जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएंगी। अगर मुंतशिर हो जाओगे तो और राजा सिंह पैदा हो जाएंगे। खुदारा हिकमत से काम लो, संजीदगी से काम लो, दूरंदेशी से काम लो, जिसका काम वो जाने। अल्लाह मुंतखब करता है और मुंतखब करने के बाद जिम्मेदारियों को सिखाता है, मजबूरियों को बताता है और मनसब अता करता है। जिस मनसब पे बैरिस्टर साहब बैठे हैं वो मनसब अल्लाह की अता की गई है। उस मनसब की जिम्मेदारियां वो बेहतर जानते हैं, उस मनसब की मजबूरियां वो बेहतर जानते हैं। अगर मैं कहूंगा कि मैं जानता हूं तो मैं नहीं जानता। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है, वकील का काम वकील जानता है, सनत का काम सनतकार जानता है, आलिम दीन दीन का काम करता है। अगर डॉक्टर वकील का काम करेगा तो बीमार का इलाज भी सही नहीं होगा और मौकिल का मुकदमा भी हार जाएंगे। यही है खुदारा, जिसका काम उसको करने दो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कह रही है इसको सुनो, इस पर अमल करो। याद रखो, डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। आज आए थे, एक को खत्म करना चाहते हैं और दूसरे हमारी आवाज को। तो आप गौर करो, मैं आपके साथ साथ तेलंगाना के हर मुसलमान से सवाल कर रहा हूं, निजामाबाद के मुसलमान से सवाल है, आदिलाबाद के मुसलमान से सवाल है, खम्मम के मुसलमान से सवाल है, नलगुंडा के मुसलमान से सवाल है, करीमनगर के मुसलमानों से सवाल है। फिसाद अगर खुदा ना खास्ता होता है, आपके अगर घर खुदा ना खास्ता जलेंगे, आपकी इस्मत लुटेगी, आबरू लुटेगी, खुदा ना खास्ता। ऐसे हालात अगर आए, अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, अगर ऐसे हालात आएंगे तो क्या राहुल बाबा आएंगे या वाड्रा बीबी आएंगे? कौन आएंगे? आप आवाज सबसे पहले क्या कांग्रेस को देंगे या मजलिस और ओवैसी ब्रदर्स को देंगे? वटोली हो तो पहुंचने वाली मजलिस है, मजलिस का सदर है। आदिलाबाद हो तो पहुंचने वाला मजलिस है। अरे आपकी आवाज ऐवान में अगर कोई बुलंद करता है तो वो मजलिस है। क्या मजलिस नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी को मालूम, इस बात का एहसास है कि चंद्रायन गुट्टे के अवाम वोट दे सकती है तो वोट देते हैं,
بہادر پورہ، چار مینار، کاروان، ملک پیٹ، نامپلی، عادل آباد، کریم نگر، نلگنڈا، سارے تلنگانہ میں جہاں ووٹ نہیں دے سکتے وہ لوگ جانماز بچھا کر روزہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ووٹ کے بھی احسان مند ہیں، دعا کے بھی احسان مند ہیں، ہم سب کے احسان مند ہیں۔ اکبر الدین اویسی ابھی نہیں بھولا اس کانگریس کے مظالم کو، جو مظالم اکبر الدین اویسی کے گرفتاری کے ساتھ ہوئے۔ میرے ساتھ جو ہوا 40 دن جیل میں تھا، لیکن کیا میں بھول گیا؟ یہی کانگریسی تھے جنہوں نے سنگا ریڈی میں، کوٹ میں نوجوانوں کے جسموں پہ لاٹھیاں برسائی۔ کیا میں بھول گیا گاندھی دواخانے پر تم نے معصوم نوجوانوں کے جسم پر لاٹھیاں برسائی؟ کیا میں بھول گیا عادل آباد میں تم نے لاٹھیاں برسائیں، نظام آباد میں لاٹھیاں برسائیں، نرمل میں برسائے، مقدمے ڈالے؟ اکبر الدین اویسی ہر وقت اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے تو ان برستے ہوئے لاٹھیوں کو یاد کرتا ہے اور تلنگانہ کے ہر مسلمان کی آواز بن کر حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی حق کی لڑائی لڑتا ہے۔ کیا نہیں لڑے؟ کوئی انکار کرے گا؟ ارے میرے پاس اعداد و شمار ہے، کانگریس کہتے ہیں 2018 سے لے کر 23 تک یہ ہے اسمبلی کا ریکارڈ۔ مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے مسلمانوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، مسلمانوں کی متاع عزیز مجلس پر تہمت لگا رہے، مجلس پر الزام لگا رہے اور مجلس کو جھوٹ کہتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ کتنے سوال اٹھائے؟ کتنے سوال؟ 5 برس میں مسلمانوں کا ایک بھی سوال کانگریس نے نہیں اٹھایا، ایک بھی نہیں۔ کیا یہ ایمانداری ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ اور پھر میرے پاس اعداد و شمار ہیں، کتنے گھنٹے بات کرے کانگریس؟ کتنے گھنٹے بات کری؟ 12 گھنٹے۔ ان 5 برس میں کانگریس 12 گھنٹے بات کری۔ 12 گھنٹوں میں کیا 10 منٹ مسلمانوں کے لیے بات کی تم نے؟ مجلس 10 گھنٹے بات کری اور 10 گھنٹوں میں 9.5 گھنٹے تو صرف آپ کے مسائل تھے، آپ کا حق تھا، آپ کی آواز تھی۔ اور کیا انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، صرف الزامات، تہمتیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، برے وقت میں درمیان میں کون آتا ہے؟ مجلس آئے گی یا کوئی راہل یا کوئی اور آئیں گے؟ آج کہتے ہیں مجلس یہاں سے کیوں لڑی، وہاں سے کیوں نہیں لڑی، وہاں کیوں گئے، یہاں کیوں نہیں گئے؟ گئے تو بھی پریشانی، نہیں گئے تو بھی پریشانی۔ پہلے فیصلہ کر لو جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ ہم کو کہتے تھے پرانے پل یا نئے پل کے اس پار کی جماعت، آج مجلس ایک امید ہے، مجلس ایک آس ہے، مجلس ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ارے یہی وہ کانگریس تھی جس نے بابری مسجد کے شہادت کے بعد مجلس پر ایسے ہی الزام لگائے، ایسے ہی تہمتیں لگائے، لیکن اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ ارے غور کرو، جہاں قیادتیں نہیں ہوتی وہاں پہ بازاروں میں نکلنا ضروری ہو جاتا۔ سی اے این آر سی کے لیے دلی میں لوگ
روڈوں پر بیٹھے تھے, سارے ہندوستان میں لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے, لیکن حیدرآباد میں, تلنگانہ میں لوگ روڈ پہ نہیں تھے, خواتین احتجاج پہ نہیں بیٹھے تھے, پولیس کی گولیاں ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں نہیں داغی جا رہی تھی, جیلوں میں ہمارے بچوں کو نہیں ڈالا جا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس تھی, قیادت تھی, اتحاد تھا, اور ہم نے سی اے این آر سی پر ایوان اسمبلی میں مدلل بحث کی, غیر معمولی بحث کی. میرے زندگی کے چند اچھے تقاریروں میں سے وہ ایک تقریر تھی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تلنگانہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی کہ سی اے این آر سی کو واپس لے لو. چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا, چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ کہیں پر بھی سی اے این آر سی ہو جائے مگر تلنگانہ میں نہیں ہوگا. کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ان حالات میں شہید مسجدوں کا بننا کیا چھوٹی بات ہے؟ ان حالات میں 27 لاکھ مسلمان بچوں کو تعلیم میں اسکالرشپ ایم ٹی ایف, آر ٹی ایف یا دوسرے اوورسیز یا ٹمریز کے نام پر ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملنا کیا آسان بات ہے؟ پروموشن کے لیے ایک سرکاری عہدیدار اردو میں امتحان لکھ سکتا ہے, کیا یہ معمولی کام ہے؟ کانگریس کے مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں. شاید نہرو کی بات یاد آ گئی کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان کو ختم کرو, اس لیے اردو کا ذکر نہیں. جامع نظامیہ کی تعمیر کیا کارنامہ نہیں؟ عالم, فاضل اور کامل, یہاں پہ بہار کے ایم ایل اے بھی ہیں, مہاراشٹرا کے بھی ایم ایل اے ہیں. کیا مہاراشٹرا و بہار میں عالم, فاضل اور کامل کو 10ویں 12ویں اور گریجویشن کے مماثل ریکگنیشن ہے؟ نہیں ہے, صرف یہاں پر ہے. یہ کام کروایا, انیس الغربہ کی تعمیر کروائی. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا؟ 25,000 کروڑ کے کام پرانے شہر میں ہوئے, اسرا اویسی میں جنرل وارڈ فری, ڈاکٹر کے چارجز نہیں, بیڈ چارجز نہیں, نرسنگ چارجز نہیں, 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو. اسرا اویسی میں 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام, نیٹ کی کوچنگ, ایم سیٹ کی کوچنگ, آئی سیٹ کی کوچنگ, ناٹا کی کوچنگ, آئلس کی کوچنگ, سیٹ کی کوچنگ, 10th کی کوچنگ کوئی دے رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے احمقو, یاد رکھو, مجلس کی طاقت آپ کی طاقت, مجلس کی کمزوری آپ کی کمزوری. اگر ہمارا اتحاد کا شیرازہ بکھیر جائے گا تو یاد رکھو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا. لوگ آئیں گے جائیں گے, انتخابات آئیں گے جائیں گے, لیکن اتحاد یہ 3 نسلوں میں پیدا ہوا. ارے ہوش مندی کے ساتھ جوش کو لے کے چلنا, یہی کامیاب قیادت کا نام ہے. وہ احمق لوگ جن کے پاس لٹنے کو کچھ نہیں ہے تو بہت باتیں کرتے ہیں, ارے ہمارے پاس تو اس ملت کا اتنا بڑا سرمایہ ہے, یہ اتحاد ہے, ہم اس اتحاد کو اتنی آسانی سے لٹنے نہیں دے سکتے. خدا را سمجھو, یہ تعلیمی ادارے, یہ دواخانے, یہ اتحاد, یہ دارالسلام راتوں رات نہیں بنا, ہماری محنتوں سے بنا, کوششوں و کاوشوں سے بنا. خدا را میری بات کو سمجھو, حالات کی نزاکت کو سمجھو.
منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے سزا پائی ہے. خدا را سمجھو، انسان ہے، غلطیوں کا پہاڑ ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، شکایتیں شکوے جائز ہیں، لیکن یاد رکھو اختلاف بھی جائز ہے، لیکن خلاف ہونا یہ جائز نہیں ہے. ہاں میں انسان ہوں، غلطیوں کا پہاڑ ہے، گناہگار ہوں، ہاں ہوں، خطا کار ہوں، ہاں ہوں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں. اکبر الدین اویسی، وہ خاندان اویس حیدرآباد کے مسلمانوں کے احسانوں تلے دبا ہے، آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے. آپ کی دعائیں فخر ملت کے ساتھ تھی، سالار کے ساتھ تھی، نقیب ملت کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ دعاؤں کا قرضدار ہے تو وہ اکبر اویسی ہے. گولیاں لگیں تب بھی دعائیں تھیں، چاقو چلے تو دعائیں تھیں، تلواریں چلیں تو جبھی بھی دعائیں تھیں، وینٹیلیٹر پہ تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، جیل میں تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، مقدمے لڑ رہا تھا تبھی بھی دعائیں تھیں. ارے اکبر الدین اویسی اپنے جسم کی چمڑی کو نکال لے، اپنی اولاد کے جسم کی چمڑی نکال لے اور آپ کے قدموں کے نظر کر دے، تب بھی آپ کی دعاؤں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہ کرو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ورنہ ہم کو آنے والی نسل کبھی معاف نہیں کرے گی. اگر ہم منتشر ہوں گے، بٹیں گے، تو یاد رکھ لو اور کئی گوشہ محل جیسے صورتحال پیدا ہو جائیں گی. اگر منتشر ہو جاؤ گے تو اور راجہ سنگھ پیدا ہو جائیں گے. خدا را حکمت سے کام لو، سنجیدگی سے کام لو، دور اندیشی سے کام لو. جس کا کام وہ جانے. اللہ منتخب کرتا ہے اور منتخب کرنے کے بعد ذمہ داریوں کو سکھاتا ہے، مجبوریوں کو بتاتا ہے اور منصب عطا کرتا ہے. جس منصب پہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ منصب اللہ کی عطا کی گئی ہے. اس منصب کی ذمہ داریاں وہ بہتر جانتے ہیں، اس منصب کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں. اگر میں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانتا ہے، وکیل کا کام وکیل جانتا ہے، صنعت کا کام صنعتکار جانتا ہے، عالم دین دین کا کام کرتا ہے. اگر ڈاکٹر وکیل کا کام کرے گا تو بیمار کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا اور موکل کا مقدمہ بھی ہار جائیں گے. یہی ہے خدا را، جس کا کام اس کو کرنے دو. منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. میں بار بار کہہ رہا ہوں، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. مجلس اتحاد المسلمین جو کہہ رہی ہے اس کو سنو، اس پر عمل کرو. یاد رکھو، ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے. آج آئے تھے ایک کانگریس کے سابق صدر، کہتے مجلس آسام سے لڑی، مجلس گوا سے لڑی. ارے عقل ہی نہیں ہے. اس حالت پہ کل کے چائے والے آج کے وزیر اعظم کو شکست دے سکیں گے؟ ارے غور کرو، کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آسام لڑے، گوا لڑے، ادھر لڑے، اور
ان کی بہن صاحبہ آتی ہیں, کہتی ہیں ناٹو ناٹو. نہیں نہیں, میری عمر نہیں ہے, نہیں, ناٹ مائی چوائس. نہیں, بہرحال کیا ہے اس ملک کا, سوچو کہ یہ ہے, ایک طرف یہ ہے, ایک طرف وہ ہے. ارے آج مجلس ہے جو کھل کر جواب دیتی ہے. ان کا جواب اگر کہیں ہے تو حیدرآباد ہے, ان کا جواب ہے تو آپ کا اتحاد ہے. ان کی للکار پر بے باکی سے جواب اگر ہے تو حیدرآباد ہے, آپ ہے, مجلس ہے. خدا را اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو, اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو. صدر محترم کو سننا ہے, نہیں تو اور بہت بولنا باقی ہے. بولیں گے انشاءاللہ. اسمبلی ختم ہوا, پارلیمنٹ شروع ہوگا. چائے والے پہ بھی بولیں گے, چوکیدار پہ بھی بولیں گے, چوکیدار کے ڈنڈے پہ بھی بولیں گے, چوکیدار کی سیٹی پہ بھی بولیں گے, چائے پر بھی بولیں گے. چائے چائے چائے, کڑک چائے, نرم چائے, چائے کا چلہ, چائے کی پتی, چائے کا پانی, چائے کا دودھ, اس پہ بھی بولیں گے. میرے ساتھیوں, آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی. آپ تمام لوگ اس چیز سے باخبر ہیں اور واقف ہیں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار جناب ماجد حسین کو بنایا, اور جناب ماجد حسین مجلس کے رکن بلدیہ بھی تھے, ابھی بھی ہیں. مجلس نے ان کو شہر حیدرآباد کا میئر بنایا. وہ 3 سال تک شہر حیدرآباد کی خدمت کی بحیثیت میئر کے, اور اب مجلس نے ان کو حلقہ اسمبلی نامپلی کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کو اپنا امیدوار بنایا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جناب ماجد حسین اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے, مجلس کو کامیاب کریے. آپ جماعت کو ووٹ دیتے آئے ہیں, اور میری آپ سے پھر سے اپیل ہے کہ آپ دوبارہ مجلس سے اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس کا یہ امیدوار آپ ہی کے اس محلے میں پیدا ہوا, بڑا ہوا. یہاں پر ہی اس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحے بھی گزارے. آپ نے ہمارے امیدوار کو پہلے رکن بلدیہ منتخب کیا, پھر اللہ نے ان کو حیدرآباد کا میئر بنایا, پھر وہ دوبارہ بلدی حلقے مہدی پٹنم سے رکن بلدیہ منتخب ہوئے. اب مجلس نے ان کو حلقہ اسمبلی نامپلی کے امیدوار بحیثیت ایم ایل اے کے امیدوار کے آپ کے سامنے ان کو پیش کیا ہے. تو خاص طور سے فصلانسر احمد نگر کی عوام سے میری اپیل ہے کہ جب آپ ہی کے ایک محلے کے فرد کو, ایک بچے کو, جس کی سرپرستی یہاں کے بزرگوں نے کی, جس کا ساتھ یہاں کے نوجوانوں نے دیا, میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ ماجد حسین صاحب کو حلقہ اسمبلی نامپلی کا ایم ایل اے منتخب کریے, مجلس کو کامیاب کریے, اور مجلس کی کامیابی ہمارے اتحاد کی کامیابی ہوگی. نامپلی سے دوبارہ مجلس کا ایم ایل اے منتخب ہونا ہماری قیادت کی کامیابی ہوگی, ہماری ایک سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی. یہ مجھ سے آپ سے اپیل کرنا تھا, اور میں یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو رکھوں آپ کے سامنے کہ ہم اور آپ کو یقیناً مذمت کرنی چاہیے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. اور مسئلہ فلسطین کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. مسئلہ فلسطین انصاف کا مسئلہ ہے. مسئلہ فلسطین ان مظلوم فلسطینیوں کی جدوجہد کا ایک مسئلہ ہے.
جو پچھلے 80-90 سال سے ایک آزاد فلسطین مملکت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس 75 سال میں 1,70,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور پچھلے چند ہفتوں میں ظالم اسرائیل کی حکومت کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے، 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں سے 70% لوگ معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں۔ اسی لیے بھی ہم کو مذمت کرنی چاہیے کہ آج یہ مغربی ممالک جو ساری دنیا کے سامنے ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں، مگر آج یہ بے نقاب ہو گئے اور ان کے ہاتھ ان معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو بے بس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نظاروں کو اپنے فون پر دیکھ کر اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں مایوسی اور بے بسی کو محسوس کریں، مگر جو اس کائنات کے بنانے والے پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی بے بس اور مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کو دعا کرنا ہے، ہم کو احتجاج کرنا ہے، اور ہم کو ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ان مظلوموں کی ظلم کی داستان کو بیان کرنا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور ظالم اسرائیل ہے۔ اسرائیل ان لوگوں کا حق چھین چکا ہے، ان کی زمین کو چھین چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج اسرائیل وہاں پر 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل غزہ ہے، 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ 10,000 بلڈنگوں کو برباد کر چکا ہے اسرائیل، 36 دواخانے ہیں، 16 دواخانے برباد کر چکا ہے۔ 1 لاکھ فلسطینی اسرائیل میں جا کر روز کام کرتے تھے، تو اسرائیل نے کہہ دیا کہ 1 لاکھ فلسطینیوں کو ہم آ کر کام کرنے نہیں دیں گے۔ ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، برقی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسپتال میں نہ لائٹ ہے نہ دوائیں ہیں، اور بچے یتیم پہ یتیم ہو رہے ہیں۔ ہم کم سے کم یہاں پر ٹھہر کر اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت تو کر سکتے ہیں، اور مجھے یہ اختیار آپ دیجئے کہ میں آپ تمام کی طرف سے ظالم اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت کروں۔ مجھے یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان ظالموں کو ظالم کہہ سکوں جو آج انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم مذمت نہیں کریں گے تو پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سرزمین دکن پر بسنے والے جیالوں نے کم سے کم اپنی زبان سے اس بربریت کی مذمت نہیں کی۔ میں نہیں چاہتا کہ جب مورخ قلم اٹھا کر لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا۔ وطن عزیز بھارت میں سب سے پہلے اگر احتجاج ہوا ظالم اسرائیل کے خلاف تو سرزمین حیدرآباد پر دارالسلام میں جلسہ ہوا، جہاں پر آپ تمام لوگ ہمارے ملت کے ذمہ داروں نے جمع ہوا، ہم نے مذمت کی۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب امریکہ ویتنام پر حملہ کر رہا تھا، کئی برس تک جنگ چلی امریکہ کی ویتنام کے اوپر، مگر ایک شخص تھا جو روز جا کر امریکہ کے صدر وائٹ ہاؤس کے گھر کے سامنے ایک دیا جلاتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ 1 سال ہو گیا مگر جنگ ختم نہیں ہوئی، تیرے چراغ جلانے سے کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ چراغ اس لیے نہیں جلاتا ہوں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کہ میں دنیا کو دکھاؤں، میں اس لیے چراغ جلاتا ہوں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کہ دنیا کا اگر انسانیت ان میں مر چکی ہے تو میں کم سے کم یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک آدمی میں انسانیت زندہ ہے، اسی لیے میں جا کر وائٹ ہاؤس کے سامنے چراغ جلاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، میڈیا کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے اسد الدین اویسی فلسطین کے بارے میں بول رہا ہے۔ یاد رکھو کانگریس کے پاگلوں، میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے،
मैं इतना बोल सकता हूं कि तुम्हारे लोग मेरी बातें सुन के गूंगे हो जाएंगे और जवाब भी नहीं दे पाएंगे। दलील के साथ बोलूंगा। मैं तो कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी अपने भाषण में ये कहता है, तो तुम कह दो फलस्तीनियों पर जुल्म नहीं हो रहा है। तुम कह दो कि फलस्तीन में 5000 बच्चे नहीं मारे